फैज़ान रमज़ान। आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला फैज़ान रमज़ान में एक और सेगमेंट के साथ फिर हाजिर हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये सेगमेंट हमारा है नसीहतें और वसीहतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसमें हम किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती से मुताल्लिक़ मदनी फूल और उनकी नसीहतें और वसीहतों पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ गुफ्तगू करेंगे। चूँकि हमारा ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लाइव नशरियात मुस्तकिल चल रही होती हैं, सारी रात माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा, फिर उसके बाद हमारा फैज़ान सहरी सिलसिला और फिर फैज़ान रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन तमाम सिलसिलों में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू आलिया आपके फैज़ान से अच्छी नीयत का एक ख़ास मदनी फूल कि नीयतुल मोमिन खैरु मिन अमली, ये हदीस पाक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो हमें अच्छी अच्छी नीयतें करने का अमीर सुन्नत ज़हन अता फरमाते हैं। तो हर नेक और जायज़ काम जब भी करने बैठे उससे पहले कुछ रुक जाएं, कुछ ठहरें और अपने दिल को हाजिर करें और अच्छी नीयत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी नीयत करता हूँ कि ये सिलसिला अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, सवाब कमाने के लिए करूँगा। चूँकि यहाँ पर हमारा अगला सेगमेंट भी है अहकाम शरा, तो उसमें हम शरई अहकाम सीखते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला होता है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी नीयत करता हूँ कि उस सिलसिले में भी शरीक रहूँगा। आप भी नीयत कीजिए कि अव्वल ता आखिर तमाम सिलसिलों में शरीक हों। हमारे साथ तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई होते हैं, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हैं माशाअल्लाह, हमारे साथ नातख़्वाह इस्लामी भाई हैं। इंशाअल्लाह इनकी बरकतें भी हासिल करेंगे, इनके मतनी फूल भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। आइए इब्तिदान हम कलाम सुन लेते हैं। कोई कलाम हमें सुना दीजिए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखें कि जब तक अच्छी नीयत ना हो तो किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रज़ा पाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रज़ा की नियत फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ढेरों बरकतें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें के देखने की है सारी बहार आँखों में के सारी बहार आँखों
میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، اور عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری
سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے اور گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا ایسا تجھے خالق نے اور ہر بات بدا مالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا ایسا تجھے خالق نے اور ان کے در درداں کا وہ صدقہ کھا کے جسے نے ہر قطرہ نیسان دور دشوار بنایا ہر قطرہ نیسان دور دشوار بنایا ایسا تجھے خالق نے اور ان کے لبے رنگی کی نچاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پورنوار بنایا پتھر میں حسن لالے پورنوار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ماشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، ایس ایم ایس ہوتے ہیں، آپ کے واٹس ایپ صوتی پیغام ہوتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کو امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، سیاہ فام غلام۔ انشاءاللہ عز و جل اس رسالے سے
آپ کو میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو ایک سوال بھی دیتے ہیں۔ آج کا سوال، وہ کون سی حالت ہے کہ جب بندہ کہا لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے کہ کب کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ عام طور سے سنا یہی ہے کہ ری خارج ہونے سے، خون نکل جانے سے۔ یہ کون سی حالت ہے کہ جس میں کہا لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ آج کا سوال ہے انشاءاللہ۔ جی حضور، آج کے موضوع سے متعلق کچھ مدنی پھول۔ جیسے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے نصیحتیں اور وصیتیں، جی، اس میں آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو اپنے ایک شاگرد کو وصیت فرمائی، جی، تو آج انشاءاللہ عز و جل اس نصیحت کے کچھ مدنی پھول ہم بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ عبدالعاد بھائی، الحمدللہ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں، بے عملی کا دورہ ہے، صحیح، اور مسلمان عمل کرنے کے حوالے سے بہت کمزوری ان میں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ رمضان المبارک میں جو بیسک چیز ہے، جس سے ہمیں رمضان کا نام ذہن میں آتے ہی جس کا تصور آتا ہے، وہ ہے روزہ۔ روزہ ہے اور عبادت کا کانسیپٹ جی ہاں، لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے کہ جو روزہ رکھنے سے ہی محروم ہے۔ صحیح، کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ جناب اس سال تو گرمی بہت ہے، اور گرمی اتنی ہے کہ ہم کیا کریں، روزے رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین طیبین میں جو گرمی ہوتی ہے تو وہ یہاں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح، یعنی حرمین طیبین میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے۔ صحابہ کرام نے بھی رمضان پایا اور کس قدر عبادتیں کی۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین ہیں، عرب کے مختلف ممالک میں موجود ہوا کرتے تھے، شدید گرمی کے دن ہوا کرتے تھے، پیاس سے نڈھال قریب المرگ ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نفل روزے تک بھی نہ چھوڑتے تھے۔ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ اس گرمی پر بھی دل یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں اور روزہ نہ رکھیں، اور اس گرمی کے دنوں کو ہم ایسے ہی گزاریں۔ دیکھیں، گرمی آئی، روزے بھی آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ضرور موجود ہوگی۔ بے شک۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ سومو تصحو، روزے رکھو صحت پا جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس گرمی میں روزے رکھیں گے تو ہم تو بیمار ہو جائیں گے، بہت زیادہ کام کاج کر نہیں سکیں گے۔ دیکھیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں گے، تو بھلے یہ گرمی ہو یا سردی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے گا، آپ کا جو کاروبار ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے چلے گا، اور آپ کے تمام معاملات اپنی اپنی جگہ پہ اچھے طریقے سے ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ جناب گرمی ہے، روزہ چھوڑ دیا، اب کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو دیکھیں نا گرمی اتنی ہو رہی ہے، ہلاکتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے یہاں عبدالعاد بھائی کتنے جو ہے وہ لوگ اس گرمی کی وجہ سے بیچارے وفات پا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رات باپا نے بھی مدنی مذاکرے میں فرمایا ہے کہ 700 سے زیادہ کا فگر باپا نے، لیکن دیگر جو اطلاعات ہیں جی 1000 کو بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ بالکل۔ آج صبح بھی میں آ رہا تھا جی ایک اسلامی بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ یہیں پیر کالونی میں کل ہی کے دن میں 12 افراد جو ہے وہ
وصال کر گئے، جن میں سے ایک ہی گلی کے 4 افراد بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ٹھیک ہے گرمی ہے، آزمائش بھی ہے، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ گرمی میں گئے، کیا شہادت کا رتبہ نہیں ملا ہوگا؟ لوگ کی گرمی سے اگر وہ جلتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، رمضان المبارک کا مہینہ پایا، کیسی سعادت و برکت والی بات ہے۔ یعنی لوگ تو معاذ اللہ اگر یہی موت کسی شراب خانے میں آتی، یہی موت کوئی حرام کام کرتے ہوئے آتی تو کس قدر بری موت ہوتی۔ لیکن اب ان کا وصال بھی قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے ان کی نسلوں میں ان کو یاد کرنے والا ہوگا کہ جناب ہمارے وفد فلاں ہیں، جناب انہوں نے تو نانا یا دادا فلاں جو بھی ہے رمضان میں ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ ایک سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر اسی رمضان میں جمعرات کے دن پا لیا، جمعہ کے دن پا لیا، تو عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو گئے، قبر کے سوالات سے بھی محفوظ ہو گئے۔ تو گرمی ہے لیکن اس میں اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو وصال ہونے لگا تو رونے لگے۔ اچھا، ان سے عرض کی گئی حضور کس چیز نے آپ کو رلایا، کہ دنیا سے جا رہے ہیں اس بات پر آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے جانے پر میں نہیں رو رہا، لیکن مجھے رات کی عبادتیں اور سخت گرمیوں کے دنوں کے روزے رلا رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے اب تو چلا جاؤں گا، میرے عمل کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، لیکن وہ جو میں عمل کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، رات کی عبادت ہی کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ میرا رب تو مجھ اس سے کی جدائی مجھے رلا رہی ہے، رب کی رضا والے کام کرنے سے رک جاؤں گا۔ بالکل۔ تو ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ کا یہ عمل ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں پر اگر حالت دیکھی جائے، یہ تو روزے کی بات آئی، اسی طرح تراویح ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ شروع کے 1-2 دنوں میں، 2-3 دنوں میں اچھا خاصا ایک رش ہوتا ہے تراویح میں، ماشاءاللہ ایک تعداد دیکھنے میں آتی ہے، صحیح۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تعداد کم ہوتے 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 بالآخر یہ 27ویں کو ہی جمع ہوتی ہے۔ تو عمل کرنے کا ذہن نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آج نصیحت ہے وہ ہے تو ایک جملہ، لیکن اس میں نصیحتوں کے بے شمار مدنی پھول ہمارے لیے ہیں۔ صحیح۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحت فرمائی کہ اے لخت جگر، عمل کرو گے تو اجر و ثواب پاؤ گے، عمل نہیں کرو گے تو اجر و ثواب نہیں پاؤ گے۔ صحیح۔ میٹھے میٹھے صاحب یہ غور کریں، کیا ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے؟ بالآخر مرنا تو ہے نا، ہمیں اپنی قبر میں جانا تو ہے نا۔ بالکل۔ یہاں پر اس زمین پر اگر ہم دندناتے پھر بھی رہے ہیں، اگر ہم کسی پر ظلم و بربریت کر بھی رہے ہیں، اگر ہم کسی مسلمان کا حق مار بھی رہے ہیں، کسی کو ستا بھی رہے ہیں، کسی کی غیبت کر کے اس کا دل بھی دکھا رہے ہیں، تو کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اپنی قبر میں جانا تو ضرور ہے نا۔ تو جب وہاں پر جائیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا وہاں پر؟ جب تک ہم اس دنیا کے اندر عمل نہیں کریں گے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں بعد میں اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملنا۔ ہمیں اس دنیا میں عمل کرنے کی حاجت ہے، اور ہمیں ماہ رمضان ملا ہے جس میں موقع ہے ہمارے عشر رحمت ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہمیں لوٹنا نصیب ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، تو جتنی ہم لوٹنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا فیضان اتنا ہی زیادہ فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سلسلے میں۔ جی حضور کچھ کالز لے لیجئے، کچھ میرے پاس میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، پہلے کالز چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بولے میں لکنت ہے اور آپ اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ صحیح، بولنے میں لکنت ہے۔ جی اگلی کال بھی لیجئے۔ میری مامی کو نا ہیپاٹائٹس بی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ ہیپاٹائٹس، ٹھیک ہے، اگلی کال بھی لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افضال ہے، میں پہلے پڑھتا تھا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا میرا، اب کام کرتا ہوں تو کام میں بھی دل نہیں کرتا، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ صحیح، اگلی کال لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علی ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری دادی جان بہت بیمار ہے، انہیں فالج ہو گیا ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، لیکن آج کل ان کی طبیعت جو ہے حد سے زیادہ بے چین ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی حضور، ہمارے ناظرین کو روحانی علاج عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ مدنی منع نے کال کی، زبان میں لکنت ہے جی، تو لگ رہے تھے بڑے یہ عمل انشاءاللہ کر سکیں گے۔ یہ انشاءاللہ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ آیت مبارکہ ہے،
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری اتنا سائز. اچھا یہ رمضان میں تو آپ یہ عمل اگر نہیں کر سکیں گے، اگر یہ مطلب ان پہ روزے فرض ہیں تو ٹھیک ہے. تو رمضان کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری، اور کنکری اتنی چھوٹی نہ ہو کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے، ذرا بڑے سائز کی کنکری ہو، منہ میں رکھ کر یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 16 پارے کی آیات مبارکہ ہیں، اور یہ 4 آیتیں پڑھنے کا معمول یہ تا حصول مراد یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اس سے آپ کی زبان کی گرہ کھل جائے گی اور لکنت دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. دوسرا وہ مسئلہ والدہ کا ہیپیٹائٹس کا، غالباً ہیپیٹائٹس سمجھ میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کا ہیپیٹائٹس کا مرض دور فرما دے. آمین. تو اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہیپیٹائٹس کا روحانی علاج یہ ہے کہ کسی صحیح خواں سے، یعنی جو قرآن پاک درست پڑھنا جانتا ہو، وہ سورہ بینہ دونوں وقت کھانے پر دم کر دیا کرے. جیسے مثال کے طور پہ عموماً رمضان مبارک میں مغرب کے نماز کے بعد کھانے کا معمول ہوتا ہے، اور بوقت سحری یہ کھانے کی ترکیب ہوتی ہے. تو دونوں وقت کسی صحیح خواں سے سورہ بینہ پڑھوا کر اس کھانے پر دم کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی سورہ بینہ کسی کاغذ پر لکھ لیں، اور لکھنے کی احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھیں. یعنی اس میں دائرے والے حروف کے دائرے کھلے ہوئے ہوں، اور اس میں زیر زبر پیش اور اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے. تو سورہ بینہ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اور اس کو چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا کر اپنی والدہ کو بازو میں باندھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان کا جو مسئلہ ہے، یعنی کہ ہیپیٹائٹس کا مرض ہے، اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. افضال بھائی فرما رہے ہیں کہ کام میں دل نہیں لگتا. پہلے پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اب کام پہ لگ گئے تو کام میں دل نہیں لگتا. تو افضال بھائی آپ کے لیے روحانی علاج ہے کہ جس کا کام میں دل نہ لگتا ہو، اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت بیٹھے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، وہ کاغذ اور قلم ضرور ساتھ رکھیں کہ آپ کی اتنی مشکل سے کال ملی، پھر آپ کو آپ کا روحانی علاج دیا جا رہا ہے، تو آپ اپنے حافظے پر اعتماد کر کے بیٹھیں. ایسا نہیں، کاغذ اور قلم ساتھ رکھیے تاکہ جو روحانی علاج بتایا جا سکے اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں. کوشش ہم کرتے ہیں کہ جس جگہ سے روحانی علاج دیا گیا ہے اس کا حوالہ بھی پیش کر دیں. ابھی جو ہیپیٹائٹس کا روحانی علاج میں نے عرض کیا، یہ آپ سماعت فرما لیجئے. یہ مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر، یہ مدنی پنصورہ کا باب ہے فیضان اورات، اس کے صفحہ نمبر ابھی میں نے اپنے حافظے سے ہی کوشش کر کے دیا تھا، یہ ابھی اس کا صفحہ نمبر نہیں مل رہا، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ موجود ہے اس کے اندر. جی جی ٹھیک ہے نا. تو یہ افضال بھائی کو آپ علاج بتا رہے ہیں. افضال بھائی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. دوبارہ سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور کام میں دل لگ جائے اس کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جائز حلال نیک کام میں آپ کا دل لگ جائے گا انشاءاللہ. اگلے اسلامی بھائی نے فرمایا دادی کو شوگر ہے، فالج ہے، بلڈ پریشر ہے، کئی امراض کا تذکرہ کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دادی جان کو شوگر سے بھی نجات عطا فرما دے، فالج سے بھی نجات عطا فرما دے، اور ساتھ میں بلڈ پریشر کا مرض بھی دور فرما دے. اجتماعی طور پر اس کا جواب اس لیے بھی دے دیں کیونکہ گرمی کا زور ہے اور بہت سارے ناظرین جو ہیں اس میں اسی کیفیت پائی جا رہی ہے. تو ایک اجتماعی طور پر سب کے لیے ایسا جواب دے دیں جو سارے ہی عمل کریں تو سب کو فائدہ ہو انشاءاللہ. تو ایک جنرل سا وظیفہ ہے اس کے لیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کریں، اور جب پانی پئیں تو اس وقت یہی یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ عز و جل
شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، دیگر امراض ہوں، ان سب سے انشاءاللہ عز و جل افاقہ اور شفا نصیب ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کتنے پیارے انداز سے ہمارے تعویذات اطہاریہ کی سمے ہمیں جواب بھی دیتے ہیں. آپ اگر دنیا کے ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کو یہ بستے کی سہولت میسر نہیں، تو ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net پہ جائیے. وہاں روحانی علاج کا آئیکن ہے، اسے کلک کریں اور وہاں اپنا جو بھی علاج ہے وہ چاہتے ہیں، یا استخارہ چاہتے ہیں، یا آپ کارڈ کا عمل کروانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ساری فیسلٹی وہاں پر موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی ہوگی. جی بلال بھائی، اب یہ جیسے حادثات بہت ہو رہے ہیں، اموات بہت ہو رہی ہیں، اور لوگ اس میں بھی بہت پریشان ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ بھئی روزے تو رکھنے ہیں، اب کچھ ایسے مطلب مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کچھ تسلی بنے کہ یار نہیں ٹھیک ہے مشکلات ہیں. اب جیسے روایت میں اس طرح سے بھی ہے نا کہ دنیا کی گرمی کے روزے محشر کی گرمی کے لیے آسانی دیں گے. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، یا تو ہمارے گھر والے، یا پھر چونکہ رمضان کے دن ہیں تو عام طور پہ بیٹھکیں لگتی ہیں نا شام کی ٹائمنگ میں، عصر کے بعد یا فجر کے بعد بھی، یا پھر رات کو 2-3 بجے کے ٹائم پر. تو اس میں بیٹھک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گیدرنگ ہے اس کے اکثر افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، روزے نہیں رکھتے، یا پھر ایسی گفتگو کرتے ہیں جی کہ ہاں، جو روزے رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. حوصلہ شکنی، حوصلہ مطلب- توڑ کے رکھ دیتے ہیں. مطلب ہونا یہ چاہیے، گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں حوصلہ بڑھے. جی بالکل. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، جی کوئی بچہ ہے اور وہ 10 سال کا ہے اور وہ ماشاءاللہ روزہ رکھ رہا ہے، بالکل. تو اب اس پر اس کی حوصلہ افزائی کہ ارے ماشاءاللہ اتنی گرمی میں بھی آپ روزے رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. یوں مطلب حوصلہ افزائی کرنے والی کیفیت ہو ہماری. جی جی اس میں حوصلہ شکنی بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر دوسرا اس ماحول کو دیکھ کے یوں سمجھ لیں کہ ہم بھی اپنی ہمت ہار جاتے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنا ماحول چینج کریں. ٹھیک. آپ ایسے ماحول میں آ جائیں کہ جہاں پر آپ کو روزے رکھنے کی بہاریں، روزے رکھنے کے فضائل آپ کو پتہ چلے، رغبت ملے روزے رکھنے کی. رغبت بھی ملے گی آپ کو، جی. اور آپ کی ہمت بھی بنے گی. ٹھیک. کہتے ہیں نا وہ ایک عربی میں مقولہ ہے، اذا عمت البلایا طابت، کہ جب بلا عام ہو جائے تو اچھی لگتی ہے. یعنی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو، میں اس پہ مثال نہیں دے رہا، میں اس سے الگ بات کر رہا ہوں کہ جیسے مجھے کوئی پریشانی ہے، میں پریشان ہوں. اب اگر سب عیش و راحت و آرام میں ہوں گے تو مجھے نا اپنی پریشانی اور بھی زیادہ فیل ہوگی. لیکن مجھے بخار ہے، ان کو بھی کچھ مسئلہ ہے، آپ کو بھی کچھ مسئلہ ہے، فلاں کو بھی کچھ مسئلہ ہے، تو یار سبھی پریشان ہیں نا. تو اب ایک کیا دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ سب کا حال یہی ہے، ایک دل مان جاتا ہے. اچھا بعض لوگ ان کے گھر بھائی ہمارے گھر بڑے گرم ہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید شکایت کسی کو بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جن کے گھر میں اے سی لگا وہ بھی پریشان بیٹھے ہیں، جناب گرمی اتنے میں آئے تو اے سی کام کرنا چھوڑ گئے. تو جب بلا عام ہو جائے تو اچھی لگتی ہے. اب آپ جب ایسے ماحول میں آ جائیں گے، میں آپ کو مثال دوں فیضان مدینہ کی، میں کہیں دور کیوں جاؤں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف جاری ہے. ماشاءاللہ. 10 دن کا اعتکاف بھی ہوگا. اگر آپ نے ابھی شرکت نہیں کی، یا ابھی اگر کر سکتے ہیں تو ابھی سے کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو آخری 10 دنوں کی آپ ذہن میں سوچ لیں کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے. جی. اس کی برکت سے یہ ہوگا جب آپ کو عاشقان رسول کا ماحول ملے گا، آپ کو روزہ رکھنے کی ایک سعادت ملے گی. ماشاءاللہ. اور اس گرمی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عاشقان رسول روزے رکھ رہے ہیں، اور اس پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اس میں فرض علوم بھی سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ. اس میں دیگر دعائیں بھی سیکھ رہے ہیں، اس میں مناجات بھی ہو رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اس میں اپنے آپ اس میں قفل مدینہ بھی لگ رہا ہے، اور ہر طرح کی ہمیں برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. تو آپ کو ایک دل بھی لگے گا. بالکل. اور آپ کو حقیقی معنوں میں جو برکتیں ہیں نا اس گرمیوں کے روزے کی، جی. یقین مانیں یہ رمضان ایک تو اس حوالے سے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں گرمی میں مل گیا. یہ کہتے ہیں گرمیوں میں رمضان آ گیا، تو یہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے کہ گرمیوں میں ہمیں رمضان نصیب ہو گیا، کہ اس میں روزے رکھیں گے تو یہ ہمیں محشر کی گرمی کا کفارہ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو اس رمضان میں ہمیں روزے رکھنے، ایک تو یہ کہ اپنا ماحول تھوڑا سا چینج کریں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے گرمی زیادہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ہلاکتیں جو ہو رہی ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ کچھ احتیاطی تدابیر کر لیجئے. صحیح. آپ دیکھیں نا، آپ کو کوئی کام کرنا ہو، مثال کے طور پہ آپ کو 6 بجے اٹھنا ہے، نفس کہاں چاہتا ہے صبح 6 بجے اٹھے گا، لیکن آپ کو 6 بجے اٹھ کے جاب پہ جانا ہے، آپ کچھ بھی کر کے اٹھیں گے. آپ کو ایک نہیں، آپ کو 10 الارم لگانے ہوں گے نا، آپ کو الارم کی قطار میں سونا پڑ جائے گا تو آپ تب بھی سوئیں گے کہ جناب یہ بجتے رہے مجھے 6 بجے اٹھ کے جانا ہی ہے آفس. صحیح. تو انسان کو جو کام کرنا ہوتا ہے جس کو وہ ٹھان لیتا ہے،
ایک مرد کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ جس کام کو وہ کہہ دے تو پتھر پہ لکیر ہوتا ہے وہ. تو اگر آپ کرنے کی سوچ لیں گے نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو آپ کچھ بھی کریں گے. اب گرمی ہے, روزہ رکھنا ہے, احتیاطی تدابیر کیا کریں؟ میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ وہ اسپرے کی بوتل ہوتی ہے نا وہ ایک لے لیں. عام طور پہ گھروں میں ہوتی بھی ہیں وہ لے لیں. اس میں اگر تو ٹھنڈا پانی آپ کے گھر میں موجود ہے, ٹھنڈا پانی بھی عام طور پہ کہاں ہوتا ہے جسے لائٹ کی پرابلم ہے یا اپنا ویسے ہی فریج وغیرہ کام نہیں کر رہا, تو سادہ پانی لے لیجیے. اس میں آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ نے تھوڑا چہرے پر اسپرے کر لیجیے, تھوڑا گردن وغیرہ پہ اسپرے کر لیجیے. منہ میں نہ چلے جائے حضرت. جی ہاں, منہ کی احتیاط کرنی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ شوق میں کرتے کرتے مدی چینل میں کہا تھا کہ اسپرے تھوڑا کر لے تو ایسا نہیں گڑبڑ ہو جائے, پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اپنا منہ بند کر لیجیے گا, اور تاکہ احتیاط سے کہ منہ میں پانی نہ آ جائے. چونکہ یہ پانی ایسا ہوا کہ بہتے ہوئے آپ کے یہاں پہ آئے گا تو آپ کے ہونٹوں پر بھی آئے گا. تو آپ نے ہونٹوں پر نہیں آئے گا, آپ نے صاف کر لینا ہے. تو اس سے کہ آپ کو کچھ بہت سارا سکون ملے گا. پاؤں پر اسپرے کر لیں, کیونکہ عام طور پہ جو سردی گرمی ہے وہ اگر پاؤں اگر سیب ہوں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا, تو پاؤں پر اسپرے کر لیجئے. تو یہ کہ یہ بوتل ایک تو چلے گی بھی بہت, یعنی شام تک بھی آپ اسپرے کرتے رہیں گے نا اس کو تو یہ ختم نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو افاقہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. باپا جان نے رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی اس طرح کی بوتل اپنے ساتھ رکھ لیجئے, کیونکہ اس کی قدر آپ کو وہیں پہ ہوگی. ذرا بات جب اتنی گرمی ہوگی اور جب آپ کے پاس یہ اسپرے موجود ہوگا, وہاں پہ جب اسپرے کریں گے تو آپ کو ایک عجیب راحت ملے گی وہاں پر. تو یہ گرمیاں بھی یہاں پر ہمیں مل گئی ہیں, تو آپ احتیاطی تدابیر یوں کر لیجیے. ضروری نہیں کہ گرمیاں آئی ہیں تو ہمارے گھر میں جناب اے سی نہیں ہے, میں روزے نہیں رکھتا. ایسا بھی نہ ہونا کہ مطلب بے چینی یوں بھی ظاہر نہ ہونا کہ عوام کے سامنے یوں روڈ پہ جلتے ہوئے اسپرے کر رہے ہیں یا لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں اسپرے کر رہے ہیں, تو یہ اس کے بھی کچھ مواقع ہوں گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں سمجھنے کے غیر سب کے سامنے بیٹھ کے یار بڑی گرمی ہے اور اس طرح اسپرے کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی شکوہ شکایت کی بات ہو جاتی ہے, جو کہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے شکوہ بھی نہ ہو اور آپ اپنے گھر میں موجود رہیں. اور دیکھیں نا اس میں یہ بھی ہوتا ہے عبداللہ بھائی, ہوتا یہ کہ چھٹیاں ہیں مثال کے طور پہ کسی کے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا, لیکن اپنی گیدرنگ میں ضرور جائے گا گھر سے باہر نکلنے کے لیے, اپنے گھر سے باہر ضرور جائے گا. اتنی گرمی ہے لیکن دوستوں کی گیدرنگ نہیں چھوڑنی. بھائی آپ اپنے ان دوستوں کی گیدرنگ کو چھوڑتے جو آپ فضول باتیں رمضان مبارک میں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کچھ گناہوں بھری باتیں بھی ہو جاتی ہوں, غیبت ہو جاتی ہو, چغلی ہو جاتی ہو, آپ ان سب باتوں سے محفوظ رہتے اور آپ اپنے گھر میں رہتے اور روزہ رکھ لیتے اور کچھ احتیاطی تدابیر کر لیتے, قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے. تو اس سے کیا ہوتا کہ آپ کو رمضان کی برکتیں حقیقی معنوں میں نصیب ہو جاتی. لیکن آپ نے روزہ بھی نہ رکھا, دوستوں کی گیدرنگ میں بھی آپ گئے اور وہاں جا کر غیبتوں, تہمتوں, چغلیوں کا ایک بازار بھی گرم ہوا اور رمضان کا جو تقدس ہے وہ بھی خوب پامال ہوا. تو ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کر کے اپنے آپ پر جبر کر کے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے ہیں, چونکہ جب تک عمل نہیں کریں گے نا ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ذکر کرتا چلوں. آپ نے ارشاد فرمایا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. یعنی عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. صحیح. اور احمق و نادان شخص وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے, نفسانی خواہشات و ممنوعات کو ترک کیے بغیر اللہ عز و جل سے عفو درگزر اور جنت کی امید رکھنا بے وقوفی ہے. تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اس دنیا میں عمل کر لے. یعنی ہمارے یہاں تو یہ نا معاذ اللہ جیسے کوئی اپنا روزے رکھ رہا ہوتا ہے اس گرمی میں تو کہتے ہیں یار تم تو پاگل ہو یار, اس گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی معاذ اللہ اس کو روزے رکھنے پر آر دلائی جا رہی ہوتی ہے, یار یہ تم نے کیسا لباس پہن لیا ہے, اچھے تھوڑی لگتے ہو اس میں, عجیب سے لگ رہے ہو بالکل, یہ کیا تم نے اس طرح کا لباس پہنا ہے. تو معاذ اللہ اس کو آر دلائی جاتی ہے. تو احمق و نادان شخص وہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کے عمل کرے, احمق و نادان شخص تو وہ ہے کہ جو اس دنیا میں دارالعمل میں ہوتے ہوئے عمل نہ کرے. تو ہمیں تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, رمضان ہمیں نصیب ہے, عمل میں کوتاہی نہیں کرنا, عمل میں کوتاہی نہیں کرنا. بالکل عمل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر آنا ہے اور باعمل بننے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں ماشاء اللہ ہمارے سوال کا جواب آنا شروع ہو گیا ہے, اور ماشاء اللہ ایک اسلامی بہن بنت سرور لاہور ماشاء اللہ انہوں نے مرکز الاولیاء سے جواب دیا ہے. آپ کا جواب درست ہے, انشاءاللہ جواب ہم اختتام میں بتاتے ہیں, لیکن جواب کم ہارے. دیکھ لیں یہ مسئلہ آپ سے پوچھا گیا ہے, اس سوال کو اسکرین پہ بھی چلاتے رہیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھتے رہیں آج کا سوال کیا ہے. ایک ہمارے اسلامی بھائی کا میسیج ہے کہ میرے بھائی وفات پا چکے ہیں, ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھنا چاہیے زیادہ ثواب پہنچے. جی حضور, ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھنا چاہیے زیادہ ثواب پہنچے؟
ویسے یوں ان کو مدنی پھول دے دیے جائیں کہ ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھنا ہی ضروری نہیں، جی یعنی کوئی بھی نیک عمل کریں. آج کا آپ نے روزہ رکھا ہے، یہ ان کو ایصال ثواب کر دیں. آپ نے نماز پڑھی، وہ ان کو ایصال ثواب کر دیں. آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ وہ ان کو ایصال ثواب کر دیں. آپ نے 100 مرتبہ بیٹھ کر درود پاک پڑھا، وہ ان کے ہمارے ذہن میں نا ایصال ثواب کی ایک لمیٹیشن بنی ہوئی ہے، ایک لمٹ بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیز بتاتے ہیں کہ وہ پڑھو تو زیادہ کو زیادہ ثواب پہنچے. تو آپ کا ہر عمل آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھے. ثواب دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اب یہ تو دیکھیں اس کا ثواب دے گا کون؟ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے، ہم اسی کے لیے عمل کرتے ہیں. تو آپ جو بھی عمل کریں، عمل خیر کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں تو آپ اس کا بھی ثواب کر سکتے ہیں. آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے کسی کو فقیر کو کھانا بھی دے دیا نا، تو اس کا بھی ثواب آپ اپنے بھائی کو یا جو بھی آپ کے وصال پا گئے ان کو دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب سی کیفیت ہے. ہمارے علی اصغر بھائی تو ماشاءاللہ تعویذات اطاریہ کے ہیں، یہ بتائیں کہ اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں کہ کچھ قرآن پاک ہوں تو ایصال ثواب کے لیے دے دیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ایصال ثواب کے لیے دے دیں. اس طرح کے میسیجز آتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ایصال ثواب کرنے چاہیے. اب اس میں غور کرے کہ میں تعداد بڑھانا چاہتا ہوں یا ثواب چاہتا ہوں. بعض اوقات مطلب کہتے ہیں اگر کر دیتے ہیں نا ایسے میں جی. 5 قرآن پاک تو 5 قرآن والی صحیح، یہ ایک آیت ہے مبارکہ، یعنی ایک آیت پر کتنا ثواب، ایک حرف پر کتنا ثواب، یہ قرآن سوچیں. پاک کی انہوں نے مثال دی ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو اس کی مطلب اس نے مجھے 1 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے نانا جان کی برسی آنے والی ہے. کہ میں نے پورا سال ایصال ثواب جمع کیا لوگوں سے، پورا سال. یعنی اس کی خیرخواہی دیکھیں نا. کتنے قرآن پاک یقین مانے آپ سن کے ہلیں گے، 87,000 87,000 قرآن پاک اس نے جمع کیے. حافظ صاحب اس کے علاوہ ایصال ثواب الگ، یعنی وہ خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، لوگوں سے بھی جمع کیے. ٹھیک، 87,000 قرآن پاک دیے نا. آگے سے جواب سنیے گا، یقین مانے وہ جواب سن کے مجھے اتنا افسوس ہوا، ہنسی بھی اور بہت زیادہ افسوس بھی ہوا. وہ شخص کہنے لگا یار کم سے کم لاکھ تو ہوتے، کم سے کم لاکھ تو ہوتے. ہمارے یہاں جو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جتنے قرآن پاک میرے والد صاحب کے ختم شریف میں پڑھے گئے نا، اتنے کسی کے اس میں نہیں پڑھے گئے. اچھا، اب یہ بھی خواہش، اللہ تعالیٰ بس دلوں کے حال جانتا ہے کہ جب ہم کسی کے تیجے میں بیٹھے ہوتے ہیں، 40ویں میں ہوتے ہیں اور امام صاحب کو ایک بڑا سا پرچہ آتا ہے جی کہ یہ اتنے بار، یہ اتنے بار، یہ اتنے بار، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دل کی کیفیت پر غور کر لیا جائے کہ میں یہ سب کیوں پڑھوا رہا ہوں، کہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کو پتہ لگے کہ میرے فلاں عزیز کے انتقال پر جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، دیکھیں اتنا سارا ثواب آیا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ باپا یہاں بیٹھ کر جو فرماتے ہیں کہ آج یہ مشتاق کے ایصال ثواب کے لیے اتنے کروڑ درود پاک، یہ کیا بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہیں تو ماحول والے سب مل کر کس طرح ثواب پیش کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایک بہت چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ایصال ثواب کرنا ایک مستحب کام ہے. جی، آپ ایصال ثواب نہ کریں، کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کی، لیکن آپ اس ایصال ثواب کرنے کے چکر میں اگر آپ ریاکاری میں جا پڑتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایصال ثواب اکٹھا کیا، اپنے کسی عزیز کو بخش دیا، تو آپ اس کی وجہ سے تکبر کا ایک شکار ہو جاتے ہیں کہ جیسے اتنا زیادہ تو کسی نے آج تک جمع کیا ہی نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو حرام کی طرف لے کر جا رہی ہیں. تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے. تو کہیں ہم ایسے نہ ہوں کہ ہم مستحب کام کی وجہ سے ہم حرام کام میں جا پڑیں. تو ایصال ثواب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. یہ اس سوچ کے ساتھ کریں کہ میں بھی جب اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے بھی حاجت ہوگی، اور جو میرے بعد جو لوگ ہوں گے وہ بھی مجھے ایصال ثواب کیا کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے لیے تو کرتے جائیں، لیکن جو ہم اس کی وجہ سے ریاکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں یا تکبر کی آفت میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو کل کو ہمارے لیے یہی وبال جان بن جائے اور ہمارے لیے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا موجود نہ ہو. ہم تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 27,000 قرآن پاک دیے، کم سے کم لاکھ تو ہوتے. کل کو آپ کو کوئی ایک بھی بخشنے والا نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک قرآن پاک پر نہ جائیں. نہیں، ان کو تو ہم بہت ساری مطلب نیکیاں پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی میں تو مطلب اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جو نیک عمل میں کر پایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پر جو مجھے ثواب عطا فرمایا، وہ آپ کے بھائی کو ایصال کرتا ہوں. میں بھی باپا کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ میرے پاس اب تک موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو نیکیاں ہیں وہ میں نے ان کے بھائی جان جی کو میں نے ایصال ثواب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، اور ان کو محشر کی گرمی سے اور محشر کے جو سوالات ہیں اس کی جو سختیوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، ساتھ میں ان سے یہ بھی عرض ہے کہ آپ اپنے بھائی جان کے ایصال ثواب کے لیے
12 दिन के मदनी काफले में सफर कर سبحان اللہ، کیا بات ہے! یا 10 دن کا- تالیہ والوں کی بات ہی ماشاءاللہ ہے کہ ان کی تربیت ایسی زبردست ہے، ہاتھ تو ہاتھ ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، الحمدللہ. یہ جی بھی 10 دن کا اعتکاف کر لیں، اس کے بعد ماشاءاللہ. عید والے دن ہی مدنی قافلے میں سفر کر سبحان لیں. اللہ. 10 جمع 3 سبحان تو اللہ. اس کا ثواب کا انشاءاللہ ایسا عظیم انبار لگ جائے گا. وہ پہنچے گا ان کے بھائی کو کہ نصیب ہوں گے آخری 10 مدنی دنوں میں. مذاکرے نصیب ہوں گے. یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اول آخر یہ آج ماشاءاللہ زوال 2 مدنی مذاکرے الحمدللہ روزانہ ہوتے ہیں رمضان میں، اور اب تو وقت جو ہے نا وہ باپا نے بڑا اچھا وقت تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن ایسا جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے کہ مطلب عصر کی نماز پڑھ کر آپ آ جائیں اور مغرب تک بیٹھیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، مناجات میں شرکت کریں، الحمدللہ اس کی برکتیں پائیں گے. کچھ ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے. جنگ سے ایک اسلامی بہن ہے. اچھا، ایک اسلامی بہن نے اس طرح سے بھی پوچھا ہے کہ میرے سر کے بال ٹوٹتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. بال جھڑتے ہیں، بال جھڑ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں نا. اب ظاہر ہے اپنے بالوں پر خود تو دم کر نہیں سکیں گی، تو 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے مطلب اوپر ہی دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بال جھڑنا ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہمارے سلسلے میں الحمدللہ اگلا سیگمنٹ احکام شرع، اور ہم مدنی گلدستہ بھی دیکھتے ہیں. کبھی امیر سنت کا ہوتا ہے، کبھی نگران شورا کا مدنی گلدستہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور مدنی پھول حاصل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے مدنی پھول سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ مدنی گلدستہ دکھائیے جب تک ہمارے الحمدللہ احکام شرع کے دارالافتاء کے اسنائی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ فرانس میں ہونے والی ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ روزانہ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت موبائل فون کا کال کرتے ہیں تو اس سے دماغ کا کینسر ہونے کا خطرہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے. اس سے پہلے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بھی موبائل فون سے خارج ہونے والی برقناطیسی شعاؤں کو ممکنہ طور پر کارسینوجین یعنی کینسر پیدا کرنے والی شعائیں قرار دے چکی ہے. ڈینمارک اور امریکہ کے ماہرین نے ایک مشترکہ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ موبائل فون خطرناک اسکن انفیکشنز میں مبتلا کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ موبائل فونز میں نکل اور کرومیم جیسی دھاتیں جلدی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل فون کے بہت زیادہ استعمال سے خارش کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اور بچوں کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے. میرے پاس جتنی تحقیق لکھی گئی ہے اس میں جو ایک بات بالخصوص تمام محققین نے، تمام ماہرین نے، تمام ریسرچ انسٹیٹیوشنز جو بنتے ہیں وہ جو ایک چیز پر تو بالکل کامن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے موبائل فون کو بچوں سے دور رکھیے. یہ جو 8 سال 10 سال 12 سال کے جو آپ کے بچے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ جس طرح دواؤں پر لکھا ہوتا نا کہ یہ دوائیں بچوں کی فون سے دور رکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید موبائل فون کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ موبائل فون اپنے بچوں سے دور رکھیے. اب آپ نے بچوں کو موبائل فون دے دیے گیمز کھیلنے کے لیے، بچے موبائل فون میں گیم کھیلیں، ان کی آئی سائٹ کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہوگا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کی آئی کیو بہتر ہو رہی ہے، نہیں، ان کی آئی اور ان کی کیو سب آگے پیچھے ہو رہی ہے. ان کی بہت ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں. پھر بچوں میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، موبائل فون کے ذریعے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. لہذا میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے التجا ہے کہ برائے کرم اپنے بچوں کو تو اولاً موبائل فون سے دور رکھیے. دوسری، اور جو اس طرح کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان سے اپنے بچوں کو دور رکھیے. تیسری، اپنی بچیوں کو اگرچہ بری ہو گئی ہیں لیکن اگر بیٹیاں ہیں تو برائے کرم ان کو موبائل فون سے دور رکھیے. میری ان تمام اسلامی بہنوں سے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم ہے. آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کو غیر مردوں سے تعلق رکھنا نہیں ہے، آپ کو غیر مردوں سے بات کرنی نہیں ہے، آپ کو بلا اجازت شرعی گھر سے نکلنا نہیں ہے، آپ کا کوئی ایسی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ کی ایسی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. آپ نے موبائل فون کیوں رکھا ہے؟
جواب آپ دیجئے. جواب میں آپ سے مانگتا ہوں. میرے پاس پرسنلی طور پر موبائل فون کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے اس کے جو طبی نقصانات ہیں، میڈیکلی جو اس کے لاسز ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو میں اپنے ذوم میں ایک مشورہ رکھتا ہوں اپنے دماغ میں، وہ ہے موبائل فون سے زیادہ آپ لینڈ لائن کا استعمال کیجئے. اگرچہ کم ہو گیا، میں مانتا ہوں آپ کو کوسٹ وائز آپ کو آسانی زیادہ تر اس میں ہے، لیکن لینڈ لائن آج بھی موجود ہے. لینڈ لائن موبائل کے مقابلے میں زیادہ سیکیور ہے. لینڈ لائن موبائل کے مقابلے میں زیادہ مطلب کہ اس میں بات چیت کرنے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو آپ کی میموری ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی ذہانت ڈسٹرب ہو رہی ہے، پھر بات بات پر جو گھنٹی بجتی ہے، یقین مانیے بعض اوقات جو اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجنا ایسا ہی جیسے کہ گھر کی کسی نے گھنٹی بجا دی ہے. ماشاء اللہ عز و جل. نگران شورا کا ایک اپنا انداز ہے، اور آپ جو مدنی پھول دے رہے ہوتے تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے جیسے مجھ سے بات کر رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں. جی، اپنے بچوں کو موبائل فون جو ہے نا دینے سے بالکل آپ رک جائیے، اور ان کے ہاتھ میں خاص طور پہ جیسے اسلامی بہنوں کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے، کوشش کریں ان مدنی پھولوں کو قبول فرمائیں. اس میں ہماری آخرت اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ دارالفتہ کے مدنی عالم موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات ان سے لیں گے انشاءاللہ. احکام شرع یہ ہمارا الحمدللہ عز و جل ایک سیگمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں. حضور آج ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں، کوئی ایک خاص مدنی پھول آپ کا ہوتا ہی ہے ابتداء میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ دنوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے پہلے جو ہے وہ آداب روزہ کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی. تو آداب زکوٰۃ کہ زکوٰۃ دینے میں کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. صحیح. یہ ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ اس میں سے بعض پہلو تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہماری زکوٰۃ ہی ضائع ہو جائے، مال بھی ہمارے پاس سے چلا جائے، لیکن جو حکم شرع تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا وہ پورا نہ ہو سکے. اور یہ کم علمی کے باعث ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ وہ کثیر وافر مقدار میں زکوٰۃ دیتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں ان کا علم نہیں ہوتا، تو بعد میں جب انہیں پتہ چلتا ہے تو پچھلے کئی سالوں کی ان کی زکوٰتیں ضائع ہو چکی ہوتی ہیں. اور پھر اس میں ان کو لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ جو زکوٰۃ کا جب بتایا جاتا ہے نا، مفتی صاحب کہتے ہیں اب اتنی ادا کرنی ہے، تو وہ بھی ہضم نہیں ہوتا. جی، وہ بھی ہضم نہیں ہوتا. مگر چونکہ وہ تو ادا کرنا لازم ہے کہ وہ جو آپ نے جو پہلے ضائع کی وہ تو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوئی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے اس سے متعلق احکام سیکھ لیتے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے. تو زکوٰۃ کے چند آداب تو ہیں شرعی اور فقہی اعتبار سے کہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ جو ہے وہ دینا چاہیے، اور بعض آداب جو ہے وہ ادائیگی کے اعتبار سے جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائے کہ ان آداب کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ زکوٰۃ دے. ان میں سے چند آداب جو ہے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی. چنانچہ زکوٰۃ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے انسان کو اس دردناک عذاب سے نجات ملتی ہے جو کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور وہ عذاب کیا ہے؟ چنانچہ ارشاد ربانی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. بے شک جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا چاندی پھر خرچ نہیں کرتے اسے راہ خدا میں، تو ان کو دکھ کی مار کی خوشخبری سنا دو. اور پھر فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن تپایا جائے گا وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں، اور پھر اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے جوڑ کر رکھا تھا، تو اب اپنی جانوں کے لیے اس کا مزہ چکھو. تو کس قدر جو ہے وہ دردناک عذاب ہے
کہ وہی مال جس کی محبت کے اندر ہم نے اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، وہی مال ہمارے لیے جو ہے وبال جان بن جائے گا۔ صحیح۔ تو زکوٰۃ کا ایک اہم ترین فائدہ اخروی نجات ہے، کہ وہ آخرت کے اندر جہنم کے اس عظیم جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ اس عذاب سے جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا زکوٰۃ دینے والے کے لیے فائدہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات لے کر آتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس پہ علماء نے فرمایا کہ ہمارے وہ نصیب تو نہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوں، حضور کا دیدار پا سکیں، لیکن چونکہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ امتیوں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والوں کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو زکوٰۃ دے گا اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اسے حضور کی دعا میں سے حصہ نصیب ہو جائے گا۔ صحیح صحیح۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، کالز کافی تعداد میں آ گئی ہیں۔ جی کال سنائیے۔ میں محمد عرفان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میں سوال یہ ہے کہ غوث پاک سرکار کا مرید ہونے کے لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے؟ یہاں آج صبح پروگرام میں باپا جان نے مرید کیے تھے، جو میں نے بھی ٹی وی دیکھ کے نیت کی تھی، تو کیا میں مرید ہو جاؤں گا ایسے؟ جی حضور، کوئی اگر ویسے ہی دل میں نیت کر لے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو کیا وہ مرید ہو جائے گا یا پیر کامل کے ذریعے مرید ہوگا؟ دیکھیں پیر کامل کے ذریعے مرید ہوں گے کیونکہ سلسلے کا اتصال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل طور پر جو ہے وہ خلافتوں کا سلسلہ چلتا ہے اور اسی نسبت سے جو ہے وہ سلسلہ آگے تک جا کر جڑتا ہے۔ تو دل میں ارادت، قلبی محبت یہ تو ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہے اور پھر جو ہے وہ صرف الفاظ دہرا لیے تو مرید نہیں ہوگا، لیکن دلی ارادت اور قلبی محبت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیر کامل کے ذریعے سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے بیعت ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہے وہ ہاتھ دینا حصی طور پر بالمشافہ طور پر ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر جو ہے وہ کوئی پیر کامل جو ہے وہ جیسے انہوں نے آج صبح بتایا کہ میں نے امیر علیہ سنت جو ہے وہ الفاظ بیعت جو ہے وہ فرما رہے تھے، تو اگر انہوں نے اس کو ریپیٹ کر لیا اور دل میں ارادت تھی اور بیعت ہونے کی نیت تھی تو اس صورت کے اندر یہ مرید ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال لیجیے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا قتل کر دیتا ہے، اپنے فائدے کے لیے قتل کر دیتا ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ قتل کرتا ہے کیا اس کی بخشش ہے؟ پھر ایک بندہ ایک واقعہ سناتا ہے کہ یار ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے، پھر اس نے ایک بندے سے پوچھا یار میں نے اتنے گناہ اتنے قتل کیے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا اگر تو سچے دل سے معافی مانگ لے گا تیری بخشش ہو جائے گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہے اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے؟ جی حضور۔ قتل دیکھیں بہت عظیم اور کبیرہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا اس پر غضب ہے، لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحیح۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے لیکن اسے مسلمان سمجھتا ہے، اپنے اس فعل کو حلال نہیں سمجھتا، حرام سمجھتے ہوئے ہی اگر وہ کرتا ہے اور ایمان پر اس کی موت ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر تو اس کی مغفرت ہے، کہ قتل کبیرہ گناہ ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک کبیرہ گناہ سے جو ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر، جو کبیرہ ہے اور جو حرام قطعی فعل ہے قتل مومن، اس کو حلال سمجھ کر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو ایک حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ کفر ہے۔ تو پھر اگر وہ اپنے اسی پر قتل کیا اور اسی پر وہ مر گیا تو معاذ اللہ جو ہے وہ گویا کفر پر مرا، تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جس کا آیت کریمہ کے اندر حکم بیان کیا گیا۔ صحیح۔ تو یہ دو حکم ہیں۔ تو اگر کسی نے قتل کیا ہے اور حرام والی جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے کہ حلال سمجھ کر نہیں کیا، ویسے دشمنی میں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا،
اب جو شرعی احکام ہیں قصاص کے، دیت کے، ان کے گھر والوں سے معافی کے، وہ سارے جو ہے وہ اپنی جگہ لازم ہوں گے، اور اس قدر بڑا کبیرہ گناہ ہے تو اس کے لیے تو پوری زندگی جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرتے رہے، اور اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہتا رہے۔ صحیح، اگلی کال لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کاشف اویس بات کر رہا ہوں ننکانہ خاص سے۔ میں بائک پہ جا رہا تھا تو میرے نا وہ ایک پیلا سا جو ہوتا ہے نا پونڈ جسے کہتے ہیں پنجابی میں پونڈ، اس نے ڈنگ کر لیا ہے۔ کیا اس کے کاٹنے سے روزے کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ کسی بھی جانور کے کاٹنے سے یا سانپ کے کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ جو ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ صحیح، اگلی کال لیجئے۔ سر ایک چھوٹا سوال پوچھنا ہے سر، اگر روزہ رکھا ہوا انسان کو دوپہر کے بعد سوتے ہوئے احتلام آ جائے تو روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، سوتے میں اگر احتلام ہو جائے تو احتلام سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوپہر میں سوئیں یا رات میں سوئیں، کبھی بھی سوئیں اور احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ، روزے سے تعلق سوال ہے تو وہ روزے کی ٹائمنگ کا ہی ان کا جو ہے وہ سوال ہے، تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہ فرضوں میں نہ نفل روزہ بھی اگر کبھی رکھیں تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک میسج آیا یہاں پر، روزے میں نیل کاٹ سکتے ہیں، دوسرا ہے کہ روزے کی نیت نہیں کی، اس کو نیت نہیں آتی تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزے میں ناخن جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جہاں تک جو ہے وہ نیت کا تعلق ہے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آج میں رمضان کا روزہ جو ہے وہ رکھ رہا ہوں تو یہ نیت کافی ہے۔ زبان سے اگر الفاظ نیت نہیں کہے، عربی والے نہیں کہے یا اردو میں نہیں کہے تو بھی نیت ہو جائے گی۔ اچھا، ایک ہمارے ناظر نے میسج کیا ہے کہ 2 لاکھ روپے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو 1 لاکھ پر 2500 روپے اور 2 لاکھ پر 5000 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک جی، کال لیجئے۔ اچھا سر، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم بچے کا نام صرف محمد رکھ سکتے ہیں؟ جی حضور، بالکل رکھ سکتے ہیں، اور محمد نام کے تو بڑے فضائل ہیں ماشاءاللہ، تو بلکہ رکھنا بھی یہی چاہیے کہ جب اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اولا نام تو محمد رکھیں، یعنی اس کا جو حقیقی اصلی نام جو ہے وہ محمد رکھیں۔ مگر چونکہ ہمارے ہاں پکارنے کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پکارا جاتا ہے، کبھی غصے میں پکارتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دوست یاروں کے اندر اس کی جو ہے وہ چڑ لگا دیتے ہیں، کبھی اور معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام پکارنے کے لیے رکھ دیں، تاکہ محمد نام کی جو ہے وہ توہین اور بے ادبی وغیرہ نہ ہو۔ اگر کوئی اسے گالی دے معاذ اللہ تو گالی جو ہے وہ اس کے نام لے کر نہ دے کہ یہ بری بات ہے، تو اس لیے محمد نام بالکل رکھیں، لیکن ساتھ میں کوئی اچھا سا نام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں میں سے کوئی بھی نام منتخب کر لیں۔ اور ناموں میں دیکھیں اس بات کا خیال رکھیں، ہمارے عموماً ایک روش پائی جاتی ہے کہ نام وہ رکھنا ہے جو کسی کا نہ ہو، تو یہ جو یونیک نام کا جو ایک ذہن ہے اس ذہن کو ختم کر لیں، بلکہ اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں پر، انبیاء کرام کے ناموں پر، بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پر جو ہے وہ رکھیں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو بچے کو جو ہے وہ ان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ ہم نے جیسے گزشتہ سلسلے میں عرض کی تھی کہ اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو کل کو آپ اپنے اس بچے کو ان بزرگوں کی تاریخ بتا کر جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے نقش قدم پر، ان کی سیرت پر چلنے کا درس دے سکیں گے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں۔ جو بڑے بوڑھے ہیں جو ان کے پاس عموماً سپرد کر دیا جاتا ہے کہ آپ نام رکھیں، دادا ہیں، دادی ہیں، اب کہاں بڑے بوڑھوں کا رواج، اب تو بھائی وہ خود ہی انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ سرچ کر لیتے ہیں اور وہ نام کے ایسا نام کیوں رکھنا چاہتے ہیں جو کسی کا نہ ہو؟ کیا اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ ایسا کیوں جاتے ہیں؟ پھر وہ بچہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کوئی نہیں ہے، بچے کی بھی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جیسا کوئی نہیں ہے، تو بالکل صحیح۔ اس کے لیے ہماری ایک کتاب جو ہے وہ المدینۃ العلمیہ کی شائع ہے، نام رکھنے کے احکام، بڑی پیاری کتاب ہے۔ نام سے متعلقہ ابتدائی جو ہے وہ احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں صحابہ اور صحابیات کے ناموں کو بھی میننگز کے ساتھ جمع کیا ہے، تو اس کو جو ہے مطالعہ کریں۔ دیکھیں، نام رکھنا یہ والدین کا اولاد پر حق ہے،
حقوق والدین تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ حقوق اولاد بھی ہیں جو والدین پر ہیں، تو وہ حقوق بھی ادا کرنا جو ہے والدین پر لازم ہے۔ ان میں جو ابتدائی حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ حق ہے کہ جو ہے وہ بچے کا اچھا جو ہے وہ نام رکھیں، تو آپ جو ہے وہ اچھا نام رکھیں۔ حضور یہ ایک ہمارے ناظر کا میسج ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، کہ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ جی ہاں بالکل، تہجد، نماز تہجد کے لیے جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد کچھ لمحے کے لیے سونا ضروری ہے۔ اگر کچھ لمحے کے لیے بھی نیند آ گئی تو اس کے بعد آپ اٹھ کر جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اگر مکمل جاگتے رہے، کچھ بھی جو ہے وہ آنکھ نہ لگی، تو اس صورت میں تہجد تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن صلاۃ اللیل کے جو ہے وہ نوافل، صلاۃ اللیل کے نام سے جو ہے وہ 2، 4، 6 جو ہے وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور وہ پڑھنے چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں زلفیں کٹوا سکتے ہیں؟ محمد حسن فرام ملیر۔ اور ایک سوال ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد بار بار منہ میں تھوک یا بلغم آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں جو ہے وہ زلفیں جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے بار بار تھوک یا بلغم آنے کا، تو اسے بار بار تھوکنا ضروری بھی نہیں ہے، اندر بھی جو ہے وہ نگل لینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں تھوک جو ہے وہ بار بار آئے اور اس کو منہ میں جمع کرے اور پھر ایک کثیر مقدار میں ہو کر نگلے، تو یہ روزے کے علاوہ بھی جو ہے وہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور روزے میں اور زیادہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں۔ ٹھیک۔ اگر روزہ بلڈ شیئر عذر رات کو ان کو شاید بیماری ہے، بلڈ آتا ہے نا، تو بلڈ سارا دن نہیں آتا، رات کو کبھی ہلکا سا آ جاتا ہے، تو روزہ نماز کے حوالے سے کیا ہے؟ اسلامی بہن فرما رہی ہیں منہ میں جو ہے نہیں، جو ان کے ایام ہوتے ہیں خواتین کو جو ہے وہ اگر جو ہے وہ خون آتا ہے تو اب وہ یہ دیکھ لیں شرعی اعتبار سے کہ وہ حیض کا خون بن رہا ہے یا استحاضہ کا۔ حیض کی اپنی شرائط ہیں کہ کم از کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، تو اب اس اعتبار سے یہ دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ یہ بن رہا ہے، اور یہ حیض بن رہا ہے یا استحاضہ بن رہا ہے، اس کے مطابق احکام ہوں گے۔ اگر حیض ہوگا تو پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، اور جب روزہ نہیں رکھیں گی تو اس صورت میں کھا پی بھی سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ حیض والی چھپ کر کھائے پیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اس بارے میں کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، چونکہ مشکل جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو اس سے متعلق جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر یہ خود رابطہ فرما لیں۔ جی، اپنے کسی محرم کے ذریعے رابطہ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں زلفوں کا ہو گیا، روزے میں نیل کاٹ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری شوگر ہے، میں روزہ نہ رکھوں؟ دیکھیں، صرف شوگر ہونے کی وجہ سے یا اور کسی بھی بیماری کی وجہ سے اس طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ رمضان کے اندر پورے سال میں ایک ہی مہینہ تو فرض ہے۔ ان کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جسم بھی درد ہوتا ہے، میرے برداشت سے باہر ہے۔ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ اولاً جو ہے وہ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھا اور پھر جو ہے وہ اس قدر طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ روزہ پورا کرنا ممکن نہ ہوا، یا اس دن تو کر لیا لیکن اگلے دن جو ہے پورا کرنا ممکن نہیں، اور ایسی واقعی علامت تجربے کے اعتبار سے ظاہر ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ روزہ فی الحال چھوڑ دیں، لیکن بعد میں رکھیں۔ بعد میں اس کی قضا کس طرح کریں؟ جیسے آج کل بڑے دن ہیں، جب چھوٹے دن آئیں گے 10 گھنٹے کے، 11 گھنٹے کے، ان دنوں کے اندر رکھ لیں۔ اچھا، مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے گرمی کے اندر بھی، ابھی بھی کہ مسلسل تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک رمضان میں رکھیں، یعنی ایک رکھیں 2 چھوڑ دیں، ایک رکھیں 1 چھوڑ دیں، جو کیفیت ہو اس کے مطابق۔ تو جس طرح بھی ممکن ہو وہ روزے تو رکھنے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کی جو برکت ہے وہ بعد میں نہیں مل سکے گی۔ کوشش کریں جتنے رکھ سکتے ہیں، بھلے وقفے دے کر گیپ دے کر رکھ لیں، اور جس میں واقعی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ان کو اجازت ملتی ہے تو اس صورت سے متعلق جو ہے پھر بعد میں ان روزوں کی قضا ہوگی۔ اس میں بھی اپنی چونکہ صورتحال یہ تو ایک ہم جنرل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص شخص سے متعلق یہ حکم دینا کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور آپ نہیں چھوڑ سکتے، یہ پاسبل نہیں ہوتا جب تک کہ بالمشافہ ان سے بات نہ کی جائے سوال جواب کی صورت میں، تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ رابطہ فرما لیں۔ ٹھیک، کال لیجئے جناب۔ جی، ہمارا ایک سوال ہے جناب محترم جی، ہمارے گاؤں میں جو مسجد امام ہے وہ اذان یعنی وقت سے پہلے پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن کی قرات کرتے ہیں وہ دعات کو
دعات کو زواد پڑھتے ہیں اور آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے سر پر امامہ بھی نہیں ہوتا، سنت کا لباس بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ نماز میں بلا وجہ ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، مسائل کو اسے شعور بھی نہیں ہے. تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر ہم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو کیا ہمیں کوئی گناہ ملے گا یا نہیں؟ جی حضور. جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے، اس صورت کے اندر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کرے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے. میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا جی، نماز تو بعد کیا امام نال مسافہ لینا ہر نمازی کا ضروری ہے؟ نماز کے بعد ہر نمازی نے وہ لائن لگا کر مسافہ لیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے. جی دیکھیں، سلام کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، مصافحہ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ امام سے جو ہے مصافحہ کریں ہی کریں. کرتے ہیں اچھی بات ہے، ایک ملاقات ہو جاتی ہے، ایک آپ نماز پڑھنے گئے ہیں، وہ جو نماز کی نیتیں امیر علیہ سنت نے بیان کی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ کسی عالم سے ملاقات کروں گا، مصافحہ کروں گا، مسکرا کر ملوں گا. تو جب نیت کریں گے آپ اور پھر موقع بھی ملے گا تو اس پہ عمل بھی کریں گے. یہ تو نہیں کہ نیت کریں اور موقع ملے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ اور محبت بڑھتی ہے. ہاں، اور محبت بڑھتی ہے، اور پھر امام صاحب بھی جانتے ہیں آپ کو. جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر کبھی جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ امام صاحب سے عرض کرتے ہیں تو وہ بھی پورا جو ہے وہ ساری باتیں جانتے ہیں، اس اعتبار سے وہ دعا بھی کراتے ہیں. تو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی اسے طعن و تنقید کا نشانہ بنایا جائے. بعض لوگ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کام پر جانا ہوتا ہے یا اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو بالکل جو ہے وہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے ضرور. میں ایک سوال پوچھنا تھا سر. خالہ کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ خالہ کی لڑکی آگے لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ پوچھنا تھا میں سر. خالہ کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر یہی سوال ہے ان کا کہ خالہ کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو دیکھیں خالہ کی جو لڑکی ہوتی ہے یعنی خالہ زاد بہن جو ہوتی ہے وہ نامحرم ہوتی ہے، اس سے پردہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے جبکہ آپس میں کوئی دودھ وغیرہ کا کوئی رشتہ نہ پایا جائے. اگر جو ہے وہ دودھ وغیرہ کا رضاعت کا کوئی رشتہ پایا جائے گا جس کی وجہ سے وہ حرام ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. عام حالت کے اندر جو ہے وہ خالہ زاد بہن سے نکاح شرعاً ہو سکتا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا میسج ہے، ڈاکٹر محمد شعبان صاحب کہتے ہیں کیا مرد جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے جائز ہے؟ مرد پر دیکھیں مسجد محلہ کی جماعت واجب ہے تو با جماعت نماز ادا کرنا اس پر واجب ہے. اب اگر مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور بلا عذر شرعی ادا کرتا ہے تو گناہگار ہوگا ترک واجب کی وجہ سے. اور اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر گھر میں پڑھتا ہے یا فرض تو مسجد میں پڑھتا ہے، گھر پہ آ کر سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، یا جو ہے وہ ابتدائی سنتیں گھر سے پڑھ کر جاتا ہے تو یہ بالکل کر سکتا ہے. بلکہ یہ تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارکہ سے جو ہے وہ سنتیں پڑھ کر تشریف لایا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جماعت چھوڑنا چونکہ وہ واجب ہے تو اس کا ترک کرنا یہ بالکل جو ہے وہ گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہماری ایک اسلامی بہن کا جو ہے وہ میسج آیا ہے، کیا اعتکاف کی حالت میں اسلامی بہن کھانا بنا سکتی ہے؟ اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ پورے گھر کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں جائیں گے مسجد بیت کو چھوڑ کر تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو اعتکاف کی حالت کے اندر عمومی طور پہ جب عبادت کی غرض سے نیت سے بیٹھے ہیں تو عبادت سے متعلقہ امور ہی کریں. ہاں، اگر کوئی اکیلی ہے تو اپنے جو ہے وہ مسجد بیت کے اندر ہی جو ہے وہ کھانے پکانے کا جو ہے وہ انتظام ممکن ہو تو وہ کر لے. ٹھیک ہے. اگر شامبے دری کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی ایسی صورت میں روزہ فرض ہو جائے تو مطلب غسل فرض ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ غسل اگر احتلام کی صورت میں فرض ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کوئی اپنا عمل داخل کیا غسل فرض کرنے میں کہ خود جو ہے وہ اپنے آپ پر غسل فرض کیا تو اس کے اندر جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے کی صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ گناہ والی دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، صرف دیکھنے کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جو ہے وہ کسی چیز کو چھونے کی وجہ سے یا خود اپنے اوپر جو ہے وہ غسل فرض کیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی، کال لیجیے.
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر نفلی روزہ کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے بیماری کی وجہ سے تو اس کی قضا کیا ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نفلی روزہ رکھا توڑ دیا، اس کی قضا کیا ہوگی؟ نفلی روزہ رکھا یا نفلی کوئی عبادت کی، جیسے نفل نماز شروع کی اور اس کو بیچ میں توڑ دیا تو اب اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے اور واجب ہو جاتی ہے، تو اب ایک ہی روزہ جو ہے وہ رکھنا ان پر لازم ہوگا۔ اسی طرح 2 رکعت نفل کی نماز شروع کی اور توڑ دی تو 2 رکعت نفل بعد میں ادا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی حضور، اگلی کال لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر ہے۔ میرا سوال ہے کہ کوئی بندہ مطلب ضرورت مند ہو، اس کو وہ قرضہ ہو اس کے اوپر بہت زیادہ، وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہو، اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا دے سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی اس کو زکوٰۃ دینا یا جگہ دینا، یہ سمجھ نہیں آیا ذرا۔ زکوٰۃ دینا چاہتے، کوئی شخص ہے اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مدد کے لیے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کہ اس کا گھر نہ بکے تو نہ بکے، اگر دیکھیں وہ شخص مستحق کے زکوٰۃ ہے، کیونکہ گھر کی وجہ سے وہ جو ہے وہ غنی ہو ایسا ضروری نہیں، گھر حاجت اصلیہ کے اندر بھی جو ہے وہ آتا ہے، تو گھر حاجت اصلیہ والا گھر جس میں وہ رہائش پذیر ہے، اب ایسا گھر وہ بیچ رہا ہے، اس کی کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی تو اب جب کہ وہ شرعی فقیر ہے، مستحق کی زکوٰۃ ہے کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نہیں ہے اور وہ سید یا ہاشمی بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اسے اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے بغیر سوال کیے تو بالکل جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ قضا نماز جو ہے وہ جو بھی آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ کار اولاً تو یہ ہے کہ جو قضاء عمری ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کتنی نمازیں جو ہے وہ باقی رہ گئی ہیں، 1 سال کی رہ گئی ہیں، 2 سال کی رہ گئی ہیں، 5 سال کی کتنی رہ گئی اور پھر کون سی رہ گئی۔ بعض افراد ہیں کہ جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء نہیں پڑھتے، بعض یہ کہ بقیہ 4 دن کی پڑھتے ہیں، 4 وقت کی پڑھتے ہیں، فجر میں جو ہے وہ سستی کر لیتے ہیں، تو جو نماز قضا ہے اور جتنی قضا ہے اس کا پہلے حساب لگائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ادائیگی شروع کریں۔ قضا نماز جو ہے وہ جس طریقے سے عام آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے قضا نماز ہوگی، صرف نیت کے اندر آپ کو قضا کہنا ہوگا کہ میں فلاں دن کی فجر کی قضا نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک، تو اس کے مطابق ادا کریں۔ اب قضائے عمری جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو اب یہ پتہ نہیں لگتا کہ کس دن کی ادا کروں، کس اعتبار سے ادا کروں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح ادا کر لیں کہ یا تو پہلے ساری فجر پڑھ لیں، جتنی بھی فجریں ہیں جی چارٹ بنا کر پہلے فجریں پڑھ لیں اور جتنی پڑھتے جائیں اس کو جو ہے وہ اپنے پاس ٹک کرتے جائیں، اسی طرح پھر ساری ظہریں پڑھ لیں، پھر عصر پڑھ لیں، یا پھر یہ کہ ایک دن کے اعتبار سے روزانہ پڑھ لیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر، روزانہ جو ہے ایک ایک دن کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں پھر مطلب 6 نمازیں، 6 نمازیں یعنی 5 فرض اور ایک جو ہے وطر جو ہے، اور اس میں سنتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، صرف فرض پڑھیں گے، صرف فرض پڑھیں گے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وطر، ٹھیک، یہ پڑھنے۔ اور اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قضا نماز کا بیان، اس میں مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہیں، نیت کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ کس طرح نیت کریں جب زیادہ نمازیں ہو گئیں کہ میری پہلی ذمے میں جو قضا نماز فجر کی ہے وہ ادا کرتا ہوں، ہر بار یہی نیت کریں کہ جو ادا کر لی وہ ذمے سے ختم ہو گئی، تو اس طرح جو ہے وہ اس میں مکمل ڈیٹیل ہے اور اس میں مختصر طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے قضا نماز پڑھنے کا کہ جن کے ذمے بہت ساری قضائے عمری ہو گئیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد ادا کر لوں، تو اس کا طریقہ کار بیان کیا، تخفیف والا طریقہ کار ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم 1 بار کہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی 1 بار کہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ التحیات کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا کی جگہ پر صرف اللہم صلی علی محمد جو ہے وہ کہہ لیں، تو مزید اس طرح کی تخفیفات اس میں موجود ہیں، تو اس پورے رسالے کا مطالعہ جو ہے وہ ایسے افراد کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ ایک میسج آیا ہے کہ یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ انڈے جو ہے وہ صدقے میں نکالے جاتے ہیں، لیکن وہ انڈے صدقے کے نکال کر توڑ دیے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ صدقہ جب آپ نکال رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کسی کو فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جائے،
چاہے وہ جانور کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں یا انسان کو پہنچا رہے ہیں. اور جب کہ اس وقت حال یہ ہے کہ مسلمان غریب جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں، تو ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ اسراف ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر انڈا صدقے کے لیے نکال رہے ہیں، کوئی بھی چیز صدقے کے لیے نکال رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی مسلمان کو دیں اور احسن انداز میں دیں تاکہ وہ اس کے کام میں آئے اور وہ خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو یہ تو اچھا ہے کہ اس دور میں جب کہ لوگ پریشان ہیں، طرح طرح کی مشکلات مصیبتیں ہیں، کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہیں تاکہ وہ مشکل پریشانی ہماری دور ہو. حضور یہ ہماری کچھ کالز ہیں. جی ارشاد فرمائیے، کیا کال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، میں محمد وسیم سعودی سے بول رہا ہوں. کیا کھڑے ہو کر وضو بنانا درست ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جی حضور. کھڑے ہو کر وضو بنایا تو وضو تو ہو جائے گا، البتہ آداب میں سے یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ بیٹھ کر قبلہ رخ جو ہے وہ منہ کر کے وضو بنائیں. تو باقی جہاں پر جو ہے وہ ایسی صورتحال ممکن نہ ہو تو وہاں پر کھڑے ہو کر بھی بنا سکتے ہیں. ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر واش روم وغیرہ کی طرف کہیں پر بنا رہے ہیں تو اب وہاں پر کھڑے ہو کر بنانے میں چھینٹے وغیرہ جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں اور اس سے اچھل کے کپڑے بدن پر لگتے ہیں، اور عموماً جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، یعنی ناپاک ہم مکمل نہیں کہہ سکتے لیکن وہ جو ہے وہ مشکوک سا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے حضور. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا مدری چینل پہ سعودی عرب میں جیزان پہ، تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. یہ روزہ رکھنے کے بعد یہ سرما لگا سکتے ہیں نہیں، اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں نہیں؟ ماشاء اللہ، مرحبا کہتے ہیں. عرب شریف سے آپ ماشاء اللہ عز و جل ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہا کریں، انشاءاللہ علم دین ملے گا. حضور یہ بتائیں کہ ناخن اور جو انہوں نے دوسرا ارشاد فرمایا سرما جو ہے وہ لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جو ہے وہ سرما لگایا کرتے تھے. دن میں سرما لگانا چونکہ زینت کے طور پر عموماً ہوتا ہے، تو زینت کے لیے مرد کو سرما لگانا یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو روزے کے علاوہ بھی منع ہے، حالت روزہ میں بھی منع ہے. لیکن اگر کسی نے لگا لیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا. اسی طرح خواتین کے لیے لگانا جائز ہے، تو اگر وہ لگا لیتی ہیں سرما تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. ہم نے آج اپنے ناظرین کو ایک سوال دیا تھا کہ کب کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ہم نے سوال دیا تھا. اس کے جوابات بھی آنا شروع ہوئے ہیں، کچھ جواب میرے پاس یہاں پر بھی آئے ہیں اور انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. پہلے یہ ایک سوال آیا ہے کہ کتا گھر میں رکھنا کیسے، اور پھر اگر رکھوالی کی نیت سے رکھا ہے ہم نے تو کیسے، کیا اس کی صورتیں ہیں، وہ تھوڑی بیان کر دیں. دیکھیں، کتا گھر کے اندر رکھنے سے فرشتے جو ہے وہ رحمت کے داخل نہیں ہوتے، اور یہاں تک احادیث میں آیا کہ جو شخص جو ہے وہ کتا اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کے نیک اعمال میں سے روزانہ 1 قیراط جو ہے وہ نیکیاں اس کی کم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس قدر جو ہے وہ نقصان ہے. کتا رکھنے کی اجازت شرعاً بعض صورتوں کے اندر ہے، لیکن یہ دیکھ لیں جو رکھ رہے ہیں کیا واقعی وہ صورت ہے آپ کے ساتھ، یا صرف دل بہلانے کے لیے اس صورت کا نام لیا جا رہا ہے. اس میں ایک یہی رکھوالی کے لیے ہے کہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے گھر کے رکھا ہے. تو اب گھر کی حفاظت کے لیے رکھنا، تو کیا دیگر افراد نے بھی وہاں رکھا ہوا ہے اس کالونی کے اندر، یا صرف آپ کے ہی گھر کو سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت پڑ گئی؟ اچھا، پھر یہ کہ یہ بھی دیکھیں کہ جب کتا رکھ رہے ہیں، اگر رکھوالی کے لیے رکھا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا انداز کیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ یہی انداز ہے کہ بس وہ ایک رکھوالی کے لیے چیز ہے، یا یہ کہ آپ اس کو چمٹا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، گھر میں وہ آپ لے کے گھوم رہے ہیں، آپ کے بیڈ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ انداز اس چیز کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ رکھوالی کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اپنے شوق کے لیے یا اغیار کے جو ہے وہ پیروی کے اندر رکھا ہے. تو اس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. کتا تو ایک ایسی، یعنی اب اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اس سے وہ ہو گئی ہے محبت سی، ورنہ ہم تو جو ہے وہ یہی دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ اس سے تو مسلمان کم از کم جو ہے وہ اس کو سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتا تھا مکمل طور پر کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ ناپاک چیز ہے.
اتنا جو ہے وہ تھا، اور بچوں میں شروع سے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ نہیں یار کتا تو بڑی جو ہے وہ چھو جائے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور کپڑے تو وہ احکام اپنی جگہ، لیکن یعنی ایک نفرت تھی کہ یار یہ ایک ایسا جانور نہیں ہے جو مسلمان کے گھر میں ہو یا مسلمان کے پاس ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایک اسلامی بہن کی طرف سے بنت زینب ہیں، یہ فرما رہی ہیں کہ کیا شیشے کے آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ آئینے کے سامنے نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ خشوع و خضوع کے اندر جو ہے وہ خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آئینے کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے۔ کالز دیجیے کچھ۔ پوچھنا تھا کہ یہ جو نا آج کل مسجدوں میں وہ لگے ہوتے ہیں وہ مچھر مارنے والے، تو وہ جائز ہے؟ اور دوسرے میں ایک مسئلہ بڑا آ رہا ہے کہ بچوں کو جو کہتے ہیں کہ جی اب بیچ والی صفوں میں نہ کھڑے ہوں، تو وہ کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں کوئی کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ بچے صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ جی حضور، ایک تو مچھر مارنے کے لیے وہ ایک کوئی ٹیوب سی آتی ہے جی جس میں مچھر مرتے ہیں، دیکھیں اس ٹیوب کو لگانا یا اس سے جو ہے وہ مچھر کو مارنا، اس کے اندر مچھر جو ہے وہ برن ہوتا ہے، جلتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، نہ گھر میں استعمال کریں اور نہ ہی مساجد میں استعمال کریں۔ اور دوسرا سوال ان کا صف سے متعلق ہے، تو بالکل احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ صف کی مکمل تقسیم بندی بیان کی گئی کہ اولاً مرد کی صف بنائی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کی صف بنائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کی صف بنائی جائے گی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت تھی، تو اس وقت یہ صف بندی جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اس ترتیب سے صف قائم کی جائے۔ تو جب ترتیب بیان کی گئی تو اس سے ظاہر ہے کہ جب ترتیب ہے کہ بچوں کی صف علیحدہ سے ہے، تو اب بچہ جو ہے وہ مردوں کی صف میں نہیں کھڑا ہوگا۔ ہاں جب بچوں کی صف نہیں ہے، ایک ہی بچہ ہے، تو اس میں یہی حکم ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ مردوں کی صف کے اندر آ کر کھڑا ہوگا جبکہ وہ سمجھدار ہے اور نماز درست طریقے سے ادا کرتا ہے۔ تو بالکل یہ احادیث کے احکام ہیں اور ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کال لیجیے اگلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ندیم بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا نام پہلے محمد ندیم تھا، لیکن بعد میں تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر چینج ہو کے ندیم اکرم آ گیا خالی، تو پھر میں نے دوبارہ آئی ڈی کارڈ چینج کرایا، اس کے بعد میں نے اپنا نام محمد ندیم اکرم لکھوایا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور اکثر لوگ جب بھی کسی کو پوچھتے ہیں نام کیا تمہارا، میں نام کوئی بھی لکھواتا ہوں تو لکھواتا ہوں ندیم خالی ندیم لکھوا دیا، کہ محمد اس لیے لکھواتا کہ اس کا بے ادبی ہو جائے گی، کہیں چٹ گر جائے گی یا کہیں اور جگہ گر جائے گی۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے میرے لیے؟ جی حضور۔ اصل نام برکت کے طور پر جو ہے وہ اگر محمد رکھ لیا تو اس کی برکتیں تو جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ اب آگے جو ہے وہ اس کو ندیم اکرم کہہ کر جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے اندر اپنا نام لکھوائیں تو مکمل جو ہے وہ نام محمد کے ساتھ لکھوائیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خالد سلیم ہے۔ میں نے یہ کرنا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا 9 رمضان فارم کرنا فوت ہوئے تھے، تو ان کا دفنایا جو ہے وہ 10 کو ہے، تو ہم نے 10 کو خیرات کریں یا 9 کو؟ خیرات کرنے کے حوالے سے کہ والد صاحب کا 9 رمضان کو ڈیتھ ہوئی جی، یعنی برسی کا وہ ان کا وہ ہے پس منظر کہ 9 کو کریں یا 10 کو، تو جس دن انتقال ہوا ہے اس دن سے جو ہے وہ آپ تاریخ کو جو ہے وہ شمار کر کے 9 کو جو ہے وہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر 10 کو بھی کرتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے کہ ایصال ثواب ہے، سہولت کے لیے اس میں دنوں کی تعین ہوتی ہے، برسی کی، 40ویں کی، سویم کی، دیگر کی۔ اس میں عموماً جو ہے بعض جگہوں پر باقاعدہ جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو جو ہے نا جس دن انتقال ہوا نہیں جس دن تدفین ہوئی ہے، تو اس میں جھگڑا نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ جس میں سہولت، ہاں ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، دن آگے پیچھے ہو جائیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اس کے اندر جس میں فیملی پوری جمع ہو سکے اور زیادہ ایصال ثواب ہو سکے، اب اگر آپ 9 کو رکھ لیں لیکن دیگر افراد نہیں آئیں گے تو ایصال ثواب کم ہوگا۔ تو والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے، اور پیچھے جو ان کے ورثاء ہیں ان میں بھی آپس میں چپکلش نہ ہو، وہ دن اختیار کر لیں جس کے اندر جو ہے وہ سب جو ہے متفق ہو جائیں، سہولت ہو جائے اور جو ہے والد صاحب کو بھی جو ہے وہ خوشی ہو۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سوال تھا کہ کب قہقہ لگانے سے